अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे साथ जुड़े हैं सिराज साहब नदवी दामत बरकातुहू। आप प्रतापगढ़ यूपी से ताल्लुक़ है आपका और मुंबई में बसते हैं। आप दावती काम में मसरूफ़ हैं मुस्तकिल, और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहू के साथ मुस्तकिल दावत में लगे रहते हैं। मौलाना से आज हम इसी सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दावत किस तरह से दी जा सकती है, क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, कितनी दावत हुई है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, और इसी सिलसिले में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो हालिया वाक़या फ्रांस का हुआ उसको आप दावती तनाज़ुर में किस तरह से देखते हैं, और सीरत के चंद और पहलुओं पे बात करने की कोशिश करेंगे मौलाना साहब। मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है यूएम नेटवर्क में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, आपने हमें इनवाइट किया। मौलाना, एक पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप दावती काम में मुस्तकिल मसरूफ़ हैं और दावती काम से जुड़े हुए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दावत किस हद तक हो चुकी है या कितनी ज़रूरत है, किस सतह पे है अभी, मैं ये जानना चाहूँगा अव्वलन आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपका सवाल बड़ा अहम है, ख़ास तौर से हमारे इस देश के ताल्लुक से। आप इस देश में, इस मुल्क में दावत की ज़रूरत से मुताल्लिक सिर्फ एक बात अगर मैं अर्ज़ करूं तो ये काफ़ी होगी कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर आप जायज़ा लें तो 110 करोड़ लोग, जी, कितने? 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, जी, और उन्हें बचाने का नुस्खा सिर्फ मेरे और आपके पास है, उम्मत मुस्लिमा के पास है, कहीं और नहीं है, किसी के पास नहीं है। और हमें मालूम भी है कि हम इन्हें जहन्नम से बचा सकते हैं, हमेशा हमेश की जहन्नम से बचा सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम 1 या 2% लोगों तक भी अब तक दावत नहीं पहुंचा सके। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। जी, ये ऐसा ही है जैसे किसी बस्ती में कोई हकीम साहब हो और उस बस्ती के बतेरे लोग कैंसर के मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो, और तकरीबन डॉक्टरों ने ये कहकर गोया लाजवाब हो गए हो, जवाब दे दिया हो कि बस अब इनकी आखिरी सांसें हैं, और हकीम साहब को ये यकीन हो कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसी दवा है कि अगर मैंने इस मरीज को पिला दिया तो ये मरीज शिफायाब हो जाएगा, मुकम्मल ठीक हो जाएगा। और ये हकीम साहब को तो मुकम्मल यकीन है और उन्हें मालूम भी है कि कौन कौन बीमार है, लेकिन जाहिर है कि गांव के लोग तो मरीज हैं, उन्हें नहीं मालूम कि हकीम साहब के पास भी कोई ऐसा नुस्खा है जिससे हमारी जान बच सकती है। वो तो जाहिर है कि तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो है नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि किसके पास है ये दवा। अब जो हकीम साहब हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इतने सारे लोग हैं जो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और मेरे पास वो नुस्खा, वो दवा मौजूद है, मैंने पिलाई और वो ठीक हो जाएंगे। हकीम साहब आराम से बैठे रहे, मीठी नींद सोते रहे, लोगों को कहते रहे कि जो मेरी दवा नहीं पिएगा वो मर जाएगा, जो मेरी दवा नहीं पिएगा वो मर जाएगा, बस चिल्लाते रहे, बोलते रहे। अब आपस में अपने घर में बताइए, ऐसे हकीम से बड़ा जालिम कौन होगा?
صحیح ہے. پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ہندوستان کی. آپ اندازہ لگائیے 110 کروڑ لوگ جو ہمارے نبی کے امتی ہیں, ہمارے رب کے بندے ہیں, ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں, آدم کی اولاد ہیں, ہمارے ساتھ بستے ہیں, ہم جیسے ہی انسان ہیں, انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کلمہ کیا ہے, خدا کون ہے, خدا کا پیغام کیا ہے, خدا کا دین کیا ہے, خدا کے پیغمبر کون ہے, اور جنت دوزخ کیا ہے, مرنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا ہے, انہیں نہیں معلوم ہے. اور وہ سب کے سب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. میں پھر تاکید کر کے نوٹ کرا دوں کہ یہ ایک دو نہیں ہے, اور میں پوری تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی تعداد پہلے تھی یا اتنی تعداد بعد میں آئے گی. یہ 110 کروڑ میرے اپنے دور میں ہے اور آپ کے اپنے دور میں ہے. یہ فی الحال موجودہ دور میں جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں, اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نہیں جائے گا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں, ساتھ چائے پیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کبھی کبھی لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں, کبھی دوستیاں بھی کرتے ہیں, کبھی ایک ساتھ جو ہے تفریحات بھی کرتے ہیں, سارے کام اپنے کرتے ہیں, اور کبھی ضرورت پڑتی ہے اپنی ذاتی اور غرض تو جا کے ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں بتا کے دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی, تیرے مرض کا علاج یہاں ہے, تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ راہ تو جہنم میں جانے والی ہے, جنت میں جانے کا نسخہ ہمارے پاس ہے, یہ ہے قرآن میں ہے, لو دیکھو پڑھو. ہم نہیں بتاتے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 110 کروڑ لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. اب کب ضرورت پڑے گی دعوت کی, بتائیے. اس سے زیادہ ضرورت کب ہوگی؟ شاید کہ تاریخ میں کبھی ہندوستان میں اتنے سارے لوگ جہنم کے دروازے پر نہیں کھڑے تھے جتنے آج کھڑے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت آج ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں, لیکن خصوصاً ہندوستان میں دعوت کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, صدیاں گزر گئی ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے, ایسا ملک ہے جہاں صدیاں گزر گئی ہیں, دعوت کا کام نہیں ہوا ہے. آپ کچھ استثناء ہے اسے چھوڑ دیجئے, کچھ ہمارے بزرگان دین نے, کچھ اللہ والوں نے باقاعدہ کام کیے ہیں, لیکن جسے آپ نبیوں والی دعوت کہتے ہیں, جسے آپ اتمام حجت کہتے ہیں کہ مکے والوں پر اتمام حجت ہو گئی, فرعون پر اتمام حجت ہو گئی, نمرود پر اتمام حجت ہو گئی, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط پر اتمام حجت ہو گئی. ایسی اتمام حجت اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی, بلکہ صدیاں گزر گئیں. اب بتائیے, صدیاں گزر گئیں جن کی غفلت کی حالت میں ان پر دعوت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ ایک ایک فرد مسلم کے لیے اب لازمی طور پر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سکت, اپنی استطاعت اور اپنی قدرت بھر اس دعوت کے کام کو لے کر اٹھے اور اپنے برادران وطن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. بہت شکریہ مولانا. میں دوسرا یہ میں جاننا چاہوں گا یہاں پہ آپ سے کہ یہ دعوت کے سلسلے میں آپ مستقل مصروف ہیں, کون سے مؤثر ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے سے, جیسے سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ میں لے سکتا ہوں, اس کے علاوہ اور کس طرح کے مؤثر ذرائع جو آپ نے ایکسپیرینس کیے دعوتی کام میں, اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے اتنے زیادہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ پوری تاریخ میں اتنے مواقع کبھی حاصل نہیں ہوئے. یہ آپ نوٹ کر لیجیے, پوری تاریخ میں اتنے اچھے مواقع کبھی بھی داعیوں کو نہیں ملے تھے جتنے اس دور میں ملے ہیں. پہلی بات جو اہم ہے وہ ہے یہ کہ ہر آدمی
اب کچھ سوچنے پر مجبور ہے. وہ جو روایتیں تھی پرانی اس سے نکل کر وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتا ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے, کچھ سوچنا چاہتا ہے, خوب سے خوب تر کی تلاش کرنا چاہتا ہے. یہ ایک دعوت کا بہت بڑا موقع ہے کہ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں, آپ لے کر پہنچ جائیں. پہلی بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع دے دیے. مثلا ایک دور تھا کہ آپ ہاتھ سے لکھتے کوئی پیغام, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائے, جی خطوط لکھوائے, پھر باقاعدہ انتظام کے ساتھ بھجوایا. کیسے راستے ہوں گے, کس طرح کی مشقتوں کے ساتھ وہ خط پہنچا, اور پھر اس کا جواب کب آئے گا, مہینوں گزر جاتے تھے کبھی کبھی. تو آج حالت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ آپ اپنے فنگر ٹپ سے کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں, کسی کو بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں. جی ایک دور وہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ حج کا اعلان کریے لوگوں میں. تو حضرت ابراہیم کا یہ شکوہ تھا کہ اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی لوگوں میں, پوری دنیا تک میری آواز کیسے پہنچے گی. اللہ نے کہا میں پہنچاؤں گا, اور اللہ نے پہنچایا. یعنی وہ کام اس دور میں معجزانہ طور پر ہوا, لیکن آج یہ معجزہ ہر آدمی کر سکتا ہے. جی میں بیٹھ کر اپنی جگہ پر کر سکتا ہوں, آپ اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں, کہ آپ یہیں سے آواز لگائیں, پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. کتنا خوبصورت اور کتنا اہم اور کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, کتنے اہم ذرائع ہمیں ہاتھ آئے ہیں. خاص طور سے جو سوشل میڈیا ہے, ہم بہت ہی اننون لوگوں سے, بالکل جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہے, ایسے لوگوں سے رابطے میں آتے ہیں, اور جب چاہے جس سے چاہے رابطہ کر لیں. جی جی اور لوگ رابطے کر رہے ہیں 2 پیسوں کے لیے. ہم بھی کبھی کبھی رابطے کرتے ہیں, کوئی چیز بیچنی ہے, کوئی چیز خریدنی ہے, تو ہم تو پوری دنیا میں رابطے کر لیتے ہیں. صحیح بات. لیکن وہ کرتے نہیں ہیں رابطے, تو وہ دعوت کے لیے نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہر بندے کے ہاتھ میں ذرائع ابلاغ نہیں بلکہ ذرائع تبلیغ, ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ ذرائع تبلیغ ہے, جی تبلیغ کا ذریعہ ہے آپ کے ہاتھ میں. اس کے ذریعے سے تبلیغ کیجئے. بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ اگر ایک بندہ دیوانہ وار کام کرے روزانہ, تو 1-2 نہیں, 1-2 لاکھ نہیں, کروڑوں انسان تک روزانہ پیغام پہنچا سکتا ہے. صحیح بات. ایسے آسانی کے دور میں بھی مسلمان یا ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ آج ہمارا 80% طبقہ, 80% انسانی آبادی دنیا کی اسلام سے, قرآن سے, رسول اللہ سے, اللہ سے غافل ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی, خاص طور سے جو علماء ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, جنہیں شدھ بدھ ہے, جنہیں دین کی شدھ بدھ ہے, قرآن مجید کی شدھ بدھ ہے, دعوت کی شدھ بدھ ہے, ان کے لیے لازم ہے, ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موبائل یوز کرے اور اس سے دعوت کا کام نہ کرے. وہ انٹرنیٹ یوز کرے اور دعوت کا کام نہ کرے, وہ سوشل میڈیا استعمال کرے اور دعوت کا کام نہ کرے. ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ جو چیز دی ہے ہمیں, یہ ذرائع تبلیغ کے طور پر دی ہے. اس کا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم اس سے تبلیغ کریں. ہم پوری دنیا میں رابطے کرتے ہیں, کوئی دوا کہیں سستی مل رہی ہے, کہیں کوئی شیئر بک رہا ہے, کہیں کچھ کچھ ہو رہا ہے. اس بات کی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو موبائل یوز کرتے ہیں, وہ آگے بڑھیں اور اس کا استعمال کریں, اور مثبت استعمال کریں. اس کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اچھے میسیجز لکھیے, قرآن مجید کی آیات پہنچائیے, خود اچھے میسیجز لکھیے. اور یہ جو بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ مسلم غیر مسلم, کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک طبقہ ہمارا ہے, 20% کا ہمارا جو طبقہ ہے, ہم گھوم پھر کر یہی لوٹتے ہیں. جتنے گروپ میرے موبائل میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کے اپنے موبائل میں دیکھ لیجئے,
ہمارے فیس بک گروپس کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے تو ہمارا سارا رابطہ 99% مسلم ٹو مسلم ہوتا ہے، مسلمانوں کا مسلمان بھائیوں سے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے کچھ کہہ دیا، فلاں کے ہاں یہ آ گیا۔ ہم نے رابطے کب کیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی لیول پر بحیثیت انسانوں سے رابطہ کریں۔ بہت ہو گیا ہم نے بحیثیت مسلمانوں سے رابطہ کیا، اب ہم بحیثیت انسانوں سے رابطے کریں اور انسانیت کی سطح پر ان سے محبت، ان سے بھائی چارہ، ان سے دوستی قائم کریں، اور پھر اس سے محبت کرتے ہوئے، اس کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اسے جہنم سے بچانے کے لیے ان تمام ذرائع کو استعمال کریں۔ اس کے لیے میسیجز ہیں، بک لیٹس ہیں پی ڈی ایف میں یا دیگر چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں بنائیں۔ آج ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن دعوتی ویڈیوز تلاش کرنے جائیے نہیں ملتے ہیں۔ قرآن کا تعارف کیا ہے اس پر ویڈیوز بننے چاہیے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے اس پر ویڈیوز بننے چاہیے، اور اسلام کا تعارف، اسلام کیا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے، اسلام انسانیت سے چاہتا کیا ہے، اس پر ویڈیوز بننے چاہیے۔ اور ہر زبان میں، یعنی جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں وہ تو ہے ہی، جو مقامی زبانیں ہیں، جیسے ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں تو مراٹھی، کوئی بنگال میں رہتا ہے تو بنگالی میں، پنجابی میں، ہندی میں، ان تمام الگ الگ، تمل میں، کرناٹکا میں، الگ الگ زبانوں میں ہمیں باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ایک لاہ عمل تیار کرتے ہوئے کم از کم ایک بندہ جسے حق کی تلاش ہو، جو تلاش کرنا چاہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے، وہ اگر یوٹیوب پر کلک کرتا ہے اباؤٹ اسلام کچھ بھی، تو وہ آپ کے ویڈیوز اس کے سامنے آئے، واٹ از اسلام، واٹ از فنڈامنٹلس آف اسلام، اسے سمجھ میں آئے کیا ہے یہ۔ اور پھر حضرت محمد سیرت کا موسم چل رہا ہے، ربیع الاول کا موسم چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے بہت جلسے کرتے تھے، ہم نے بہت جلوس کیے، اب تو شاید لاک ڈاؤن نے وہ تمام مواقع چھین لیے، لیکن اب بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف ہم مسلمانوں میں کرتے تھے، میں نے یہ قریباً 4-5 سالوں سے یہ آواز لگائی کہ بھئی سیرت کے تعلق سے ہمیں کتابیں تقسیم کرنی چاہیے اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو پچھلے کئی سالوں میں یہ ہوا کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے جو جلوس نکالا کرتے تھے یا لنگر چلایا کرتے تھے، انہوں نے کئی ہزار کی کتابیں منگا کر وہاں سے تقسیم کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سیرت، ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول آف ہیومن بینگ، یعنی ہم ساری انسانیت کا رسول بنا کر ہم انہیں پیش کریں دنیا کے سامنے کہ دیکھو بھائی یہ صرف میرے رسول نہیں ہے، یہ مکے والوں کے رسول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے رسول ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پیغام رکھتے ہیں، ان کی شکشا تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن کو بھی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، یہ کانسیپٹ بھی ہم دور کریں، اور قرآن کے میسیجز، قرآن کیا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، قرآن انسانیت سے چاہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس پر بھی میسیجز، ویڈیوز اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں، بک لیٹس ہم لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہ اللہ نے جو سوشل میڈیا، بلکہ پورا انٹرنیٹ، پورا میڈیا جو دیا ہے، یہ سب کا سب خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اس دور کی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسے مثبت معنوں میں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ بالکل صحیح فرمایا مولانا۔ ایک چیز اور یہاں پہ جو ابھی فی الحال میں فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا اور مستقل اس پہ ایک فتنہ برپا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، کارٹونز بنائے گئے اور ان کو شامل کیا گیا۔ اس سلسلے میں اس کو دعوتی تناظر میں آپ کس طرح دیکھیں گے؟ کیا اس کے آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً بڑی تکلیف دہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے،
لیکن اس کو میں دو ناحیے سے دیکھتا ہوں. جی پہلے تو یہ کہ جو لوگ گستاخی کرنے والے ہیں میرا ان سے براہ راست خطاب ہے کہ جیسے فرانس کے صدر صاحب ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, جی جی کیونکہ یہ واقعہ کوئی ایک دن کا ہے نہیں, جی یہ تو ہر 2-3 سال میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے. اس کے جو اسباب ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے تو ان سے خطاب ہے, ان سے یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے زوم میں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, اسے ہم نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ براہ راست خدا سے جنگ مول لے رہا ہے, براہ راست خدا سے, جسے بھی وہ خدا مانتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں عیسائیوں کے ہاں خدا کا تصور ہے, وہ براہ راست خدا سے جنگ مول لے رہا ہے. اور کسی ایک نبی کی گستاخی سارے انبیاء کی گستاخی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد, کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے. تو اسے یہ سمجھنی ہے کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوں تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے. بالکل. یا میں کوئی مسلمان حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرے تو اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خوش نہیں ہوں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ایسی جسارت نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ ایسی جسارت کرتے ہیں کسی بھی نبی کے تعلق سے, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ براہ راست خدا سے جنگ مول لے رہے ہیں, خدا کے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں تو وہ براہ راست خدا کی توہین کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنا گویا تمام پیغمبروں کی توہین ہے. لیکن اب اس میں دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے, وہ ہم مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ واقعہ جو ہوا یقیناً اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں, بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. ہر شخص جو بھی مسلمان ہے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں, بلکہ جو انسان ہے صحیح معنوں میں, اس کے دل میں تکلیف ہوئی ہے اور لوگ اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو یہ تکلیف دہ واقعہ تو ہے, لیکن اس ضمن میں اس کے عوامل کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں جی, یہ ہر 2-3 سال میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. جی بالکل. ہمیں سب سے پہلے تو ان کے اسباب و عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طور پر سیرت کا تعارف, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نہیں کرایا. اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس بات کا نعرہ لگایا کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی, یا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. جی, کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہارے بھی نبی ہیں. جو گستاخی کر رہا ہے, جنہوں نے گستاخیاں نہیں کی ہیں, سب سے پہلے انہیں تو یہ پیغام جانا چاہیے کہ تم جس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو وہ مسلمانوں کا اپنا کوئی رسول نہیں ہے. جتنا حق مسلمانوں کا اس رسول پر ہے اتنا ہی حق تمہارا بھی ہے. تمہارا رسول بھی ہے وہ. اگر تم مسلمانوں کے رسول کی نہیں بلکہ اپنے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, لیکن یہ پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے پوری دنیا کو. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہر کام مسلم اورینٹڈ کیے, مسلم رخی کام کیے. تو میرا قرآن, میرا دین, میرا اللہ, یہاں تک کہ اللہ کو بھی, جبکہ قرآن نے سب سے پہلے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تو رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. رسول کے بارے میں کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, رحمت للمسلمین نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ چیزیں
समाज में लोगों के सामने नहीं बताई, हमने लोगों को बताया नहीं कि भाइयों जिस रसूल की शान में तुम गुस्ताखी करते हो वो तुम्हारा अपना रसूल है, और जरा गुस्ताखी करने से पहले उनकी ये सीरत मैं आपको पेश करता हूँ, उसे पढ़ लो, देख लो, समझ लो, उनके अखलाक का मुताला कर लो, उनकी करम फरमाइयों का मुताला कर लो, उनके इस दुनिया में लाए हुए इंसानियत के लिए जो बड़ा योगदान है उसे देख लो। कभी हमने तारुफ ही नहीं कराया रसूल का, तो जाहिर है कि उसका हुआ ये है कि अब किसी भी मुल्क में या इस दुनिया में दो कौमों के दरमियान हमेशा कोई ना कोई तसादुम होता है। इस वक्त मुस्लिम गैर मुस्लिम एक पूरी दुनिया में एक तसादुम है जी। तो गैर मुस्लिम ये समझता है कि मुसलमान तो मेरा दुश्मन है, अब इसकी हर चीज इसकी अपनी है, तो हम किसी तरीके से भी इनको तकलीफ देंगे, इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनको भड़काएंगे, इनको मुश्तइल करेंगे। अब उसके लिए वो जो सबसे दुखती रंग तलाश करते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान अपने रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो अदना गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा करते हैं, और हर 2-3 साल में ऐसा होता है। और इसके कहीं ना कहीं उनके जहनों में ये बात होती है कि हम दुनिया को ये बता दें, क्योंकि चंद ऐसे शरीर पसंद लोग हैं, शर पसंद लोग हैं, पूरी दुनिया जो है वो शर पसंद नहीं है, मुश्किल से 2-4% लोग हैं जो बड़े शरपसंद हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की राह में रुकावट बने हुए हैं। जैसा कि मक्के में थे कुछ लोग, ऐसे ही आज भी हैं। वो कुछ लोग जो है वो इस्लाम, मुसलमानों, इस्लामी तालीमात और इंसानियत के दरमियान एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और वो सबसे बड़ी दीवार क्या है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाए कि ये तो खूंखार कौम है जी। यानी इन तमाम वाकयात के पीछे मुसलमानों को मुश्तइल करने, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने का काम होता है, और उसमें कुछ हमारे भोले भाले जो है मुश्तइल हो भी जाते हैं। जाहिर है कि जज्बात, मुसलमान जज्बाती होता है रसूल के नाम पर, लेकिन आप गौर करेंगे तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो भी वाकयात होते हैं इसका कोई वक्ती हल नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए हमें एक देर पा हल निकालना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि हम एक एक फर्द तक पहुंचकर रसूल का तारुफ करा दें। बहुत शुक्रिया मौलाना। खास तौर से एक बात पेश कर दूं, खास तौर से हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी हिमायत की, हमें खराब, लेकिन मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, आपसे भी नहीं, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, अगर मुझे ये खराब लग रहा है कि मोदी जी फ्रांस की हिमायत में उतर रहे हैं, तो मैंने मोदी जी को कितनी मर्तबा बताया कि मोदी जी जिस रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है वो सिर्फ सिराज का रसूल नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा भी रसूल है। मैंने कितनी दफा उन्हें बताया। यहाँ की इंतजामिया, जो लोग इंतजामिया में आज बैठे हुए हैं, जाहिर है तो वो भी रसूल के उम्मती जी, लेकिन हमने उन्हें कितनी मर्तबा उन्हें बताया कि भाइयों ये तुम्हारे भी रसूल हैं। जब हमने बताया नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है। इसलिए जरूरत, सबसे जरूरत कि एक एक फर्द तक निकलकर आप इस्लाम के पैगाम को आम कीजिए, सीरत की सही शक्ल पहुंचाइए। जब आप सीरत की सही सूरत हाल, सीरत की पूरी तस्वीर लोगों के सामने रख देंगे तो फिर वो वही होगा कि माइकल एच हार्ट की तरह कोई किताब लिखेगा, 100 शख्सियात को नोट करेगा, तो एक नंबर पे रसूल आजम करके सबसे ज्यादा कामयाब इंसान तारीख इंसानी में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेगा और लिखेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हकायक पहुंचाएं, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर जाहिर है कि इस तरह के वाकयात जज्बाती नारों से या वक्ती किसी हल से रुकने वाले नहीं है। इसका देर पा हल है, और वो देर पा हल है कि हम दावत का काम लेकर उठे। वरना आखिरी में कोई पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसरन?
کوئی پیغام دینا چاہیں گے مختصراً؟ جی میں اپنے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی حالت اسی میرے اور آپ کے پاس 110 کروڑ بیماروں کے لیے نسخہ کیمیا رکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور ہمارے پاس ان کو جہنم سے بچانے کا نسخہ ہے۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ میرے اور آپ کے پاس کے علاوہ دنیا میں کہیں یہ نسخہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں ہیں یہ طے کر لیں۔ میں خاص طور سے یہ پیغام علماء اکرام کو، ٹیچر حضرات کو، ڈاکٹر حضرات کو اور تمام پڑھے لکھے طبقے کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آج آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ سے اگر کوئی غیر مسلم بھی ٹچ ہو کر چلا گیا، 2 منٹ بھی اگر آپ کے پاس بیٹھا، 1 منٹ کے لیے بھی آپ سے ملاقات کی اس نے، تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اسے کوئی نہ کوئی پیغام اسلام کا، سیرت کا، قرآن کا ضرور دیجئے، ورنہ یہ بندہ کل قیامت کے دن آپ کا میرا دامن پکڑ لے گا کہ ان سے میں نے ملاقات کی تھی، ان کے ساتھ چائے پی تھی، ان کے ساتھ کاروبار کیا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے دیش میں رہتا تھا، ان کے پڑوس میں رہتا تھا، ان کے ساتھ سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن اے اللہ تیرے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیرے رسول کے بارے میں، تیرے قرآن کے بارے میں، تیرے پیغام کے بارے میں انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم اور آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ہر فرد بشر تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہی آج کا میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔